हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान सैफी। मेरे अजीज़ों, लैलतुल क़द्र को लोगों ने ये समझा हो अजीज साहब का कि ये शॉपिंग की रात होती है या ईद की तैयारियों की रात होती है। मेरे अजीज़ों, इतना हसीन मौका जिसको मिल रहा हो जहन्नम से आज़ादी का, अगर उसे पता चल जाए कि जहन्नम है क्या चीज़, उसके दरवाजे कैसे हैं, उसके तबक़ात कैसे हैं, तो मेरे अजीज़ों शॉपिंग तो दूर की बात, वो जीने के अंदर मज़े ही ख़त्म कर लेगा। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी खैरात मांगने का वक्त है और मैं शुक्रगुजार हूँ मजलिस मुंतज़िमा का, खुसूसियत के साथ रहमत आलम कमेटी सदर व अरकान, जो इन हसीन रातों में आपको एक मैदान में जमा करके अल्लाह उसके रसूल की याद दिलाने की कोशिश करते हैं। यकीनन ये एक बहुत ही अजीम काम है। थोड़ी देर अगर आप अपनी तरफ नज़र डालेंगे तो एहसास होगा आपको, ऐसा नहीं कि इस पूरे इलाके में इतने ही मुसलमान रहते हैं, बल्कि हज़ारों और लाखों की तादाद और है जो या तो बाज़ार की जीनत बने होंगे या सड़कों पर होंगे या कुछ बिस्तरों पर होंगे, लेकिन उन सब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें अपने ज़िक्र के लिए चुना है और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई सुनने के लिए अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। यह उस परवरदिगार का कितना बड़ा एहसान है कि लाखों के होते हुए हम जैसों को अपने ज़िक्र के लिए मुंतखब किया। आप शुक्र बजा लाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि आज की इस रात मौला तूने हमें बेहयाई और खुराफात से बचाकर अपने और अपने महबूब के ज़िक्र जमील में लगाया। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रब तबारक व तआला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की तरफ दावत देता है, दीन की तरफ रास्ता दिखाता है या दीन की समझ उसे अता करता है। और एक रिवायत में है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे अपने घर का रास्ता आसान करता है, यानी मस्जिदों की तरफ अल्लाह उसे बुलाता है। अल्लाह करीम आप सबकी रमज़ान की इबादतें, रोज़े, तरावी, ज़िक्र अस्कार, सदक़ात व खैरात व ज़कात सब कबूल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज तौबा की भी रात है, ये तौबा की रात है। बाज़ सूफिया इकराम इसको तौबा की रात से भी मंसूब करते हैं कि इससे बेहतर मौका कब मिलेगा आपको कि खुद रहमान ये फरमा रहा है कि कोई है मुझसे बख्शिश तलब करे, मैं उसे माफ़ कर दूँ। तो ये आज की रात तौबा इसीलिए भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ने सूरह नूर में इरशाद फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, तुम सब के सब मिलकर के अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अनकरीब कामयाब हो जाओगे। यानी तौबा को भी रब्बे जुल जलाल ने फरमाया तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी है। जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारे मर्ज जिस्म पर लग जाएं तो इलाज अगर नहीं कराना चाहते हो, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हो, परहेज करना नहीं चाहते हो, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। बीमारियां कई लग गई और तुम चाहते भी नहीं कि इलाज कराएं, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे अजीजों, आज हजारों बीमारियां हमारे मुआशरे में घर कर चुकी हैं और उन बीमारियों का एक इलाज ये भी है कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाजिर होकर के अपने पिछले तमाम गुनाहों से तौबा कर लें। और मेरा मौला फरमाता, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले और पाकीज़ा रहने वालों को पसंद फरमाता है। तौबा करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। किस चीज से तौबा करने वाले हैं आप? किसी को अगर ऐसा लगता है मेरे क्या गुनाह है, मेरे अजीजों, इस कदर बोझ है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आज की रात किसी को गुरूर और घमंड भी ना आए कि मैंने रमजान की पूरी तरावी पढ़ ली है, पूरे रोजे रख लिए, मेरा क्या है। हिसाब किताब में अगर हम अदल के तराजू पर तोले जाएं तो पता नहीं एक ही रोजे में फंस जाएं। इसलिए और भी दीगर बहुत सारी बीमारियां घर कर चुकी हैं। आज की रात तौबा करना है। ए नौजवानों, लौट आओ, तुम्हारा रब तुम्हारे इंतजार में। ये हदीस पाक के अल्फाज में आपके सामने रखता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा
کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے. صحرا میں، صحرا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ڈیزرٹ. ہم دیکھیں افریقہ کے صحرا اور مصر کے صحرا کو 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر تک ایک درخت بھی نہیں نظر آتا. چاروں طرف سے میدان، آسمان ایسا لگتا ہے کہ زمین سے لگا ہوا ہے. جس طرف بھی منہ کرو راستہ تو کچھ ہے نہیں، ریت میں چلنا ہے. تو صحرا کی موت بھی مشہور ہے تاریخ میں. اگر کوئی صحرا میں بھٹک جاتا تو پیاس کی شدت سے وہ صحرا میں مر جاتے. ہزاروں کی لاشیں وہاں ریت میں پڑی رہتی ہیں، راستہ بھٹک جاتے تھے، کیونکہ وہاں کوئی راستہ بنا ہوا ہے، ڈائریکشن پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے، جس طرف بھی جاؤ سیدھا ہی لگتا ہے. صحرا میں ایک بندہ سفر کر رہا ہے. حضور نے مثالاً عرض کیا، ارشاد فرمایا مثال کے ساتھ. میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنی اونٹنی کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہا تھا. بیچ میں راستے میں تھک گیا اور سونے کے لیے ایک جگہ بیٹھا. سویا تو سو کر جب بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان سمیت غائب ہے. پورا اس کا توشہ دان، سارا ساز و سامان اور اونٹنی کے ساتھ غائب ہے. اب سفر کرے گا کیسے؟ صحرا میں جائے گا کدھر؟ اٹھنے کے بعد بہت تلاشا، اس کا اونٹ اسے نہیں ملا، نہ اس کا ساز و سامان. بھوک بھی شدت کی، پیاس بھی شدت کی. اب سفر اس کے لیے موت کا قریب کا وقت ہے، تھک گیا. میرے عزیزوں، واپس وہ تھک ہار کر کے ایک جگہ سویا، ایک جگہ سو گیا. اور جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، یہ مثال عربوں کو دی گئی تھی کیونکہ وہ اونٹ کے سفر کو بھی جانتے تھے اور صحرا کو بھی جانتے تھے. حضور نے پوچھا صحابہ سے، اس اونٹنی والے کو کتنی خوشی ہوگی؟ تھک ہار کر کے ساری امیدیں ختم ہو گئی تھی، پھر اچانک اس کو ساز و سامان کے ساتھ اس کی سواری مل گئی تو کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کی زندگی کی وہ سب سے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ اس کی کھوئی ہوئی چیز مل گئی، اس کا راستہ اب آسان ہو جائے گا، اس کے زندہ رہنے کی امیدیں جاگ گئی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس سے زیادہ خوشی جب بندہ گناہوں سے توبہ کر کے آتا ہے تو مولا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا، میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا. اور رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر رشک فرماتا ہے. جب بھٹکا ہوا کوئی واپس اپنے راستے پر آتا ہے تو رحمان خوش ہوتا ہے. میرے عزیزوں، میں نے یہ بھی پڑھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ پوری کائنات کی ہر چیز خفا ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درخت تمہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ زمین، یہ آسمان تمہیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کو اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تو انہیں ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ زمین بھی کہتی ہے کہ مولا تو حکم دے میں پٹ جاؤں اور اندر ان کو سمولوں. یہاں تک کہ فرمایا گیا سمندر روزانہ جلال میں آتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. یہ جو عیاشیاں زمین پر کرتے ہیں بندے، اللہ کی زمین ہے، سلطنت اس کی ہے، حکومت اسی کی ہے، کھاتے اسی کا ہو، پیتے اسی کا ہو، اور نافرمانی اسی کی زمین پر. تو سمندر روزانہ 2 مرتبہ جلال میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور باہر نکل کر کے آتا ہے اور کہتا ہے مولا تو مجھے حکم دے دے، اجازت دے دے، میں ایسی تباہی لاؤں گا کہ ان کے گھروں کے چھتیں اکھڑ جائیں اور ان کا نشان ختم ہو جائے. رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سمندر تو واپس چلا جا، میں اپنے بندوں کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. سمندر کو واپس کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں پانی ابال کھاتا ہے، موجیں تھپیڑے مارتے ہوئے کنارے تک آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں. بزرگوں نے فرمایا روزانہ سمندر اجازت مانگتا ہے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دوں. لیکن میرے عزیزوں وہ رحمان ہے جو اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ رحم فرماتا ہے. میں نے ایک روایت پڑھی تھی، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا
یہ جب بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں تو ان سب کو ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ فوراً ان کے گناہوں پر ان کی ہلاکت کیوں نہیں آتی؟ آپ سے کہا گیا، آپ کو حکم ہوا کہ آپ مٹی کے مٹکے بنائیں، خوبصورت سے خوبصورت، حکم خدا تھا تو وہ بنانے پر لگ گئے، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ نقش و نگار کے بنا کر کے تیار ہوئے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب ایک لائن سے ایک ایک کو توڑتے آؤ۔ بنانے کا حکم ہوا اور اس کے بعد توڑنے کا حکم ہوا۔ جب توڑنا چاہ رہے تھے تو ان کو یاد آ رہی تھی چیزیں کہ میں نے اس کو اتنی محنت سے بنایا، اتنے نقش و نگار اس میں کیا، اس کو توڑنا ہے، اس کو توڑنا ہے۔ ان کا دل پسیج گیا کہ اپنی محنت سے ہاتھوں سے بنایا ہوا یہ مٹکا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دو۔ حکم تھا رب تعالیٰ کا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایوب تم نے مٹی کے مٹکے ہاتھوں سے بنائے اور توڑنے کا تمہارا دل نہیں کرتا، یہ پورے بندے میری دستے قدرت سے بنائے ہوئے ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کیا میں ان کو ایسے ہی ہلاک کر دوں؟ میرے عزیزو جلدی عذاب نہیں آتا، چوریاں بھی عروج پر ہوتی ہیں، زنا بھی عروج پر ہوتے ہیں، ڈکیت بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی مولا کریم مہلت پر مہلت دیتا ہے، مہلت پر مہلت، جلد کسی کے گناہوں کو آشکار بھی نہیں کیا جاتا۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص شراب کے جرم میں پکڑا گیا، اس کو سزا کے لیے لایا گیا، تو اس نے کہا کہ حضور معاف کر دیں، میرا پہلا جرم ہے، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہا کہ نہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار پکڑا گیا ہوں، پہلی بار میں نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب سختی کی گئی تو پتا چلا اس نے اس سے پہلے 10 بار کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے؟ امیر المومنین نے فرمایا مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے، وہ پہلے گناہ پر جلدی پکڑ نہیں کرتا، چھپاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مثنوی میں، آپ کو میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، آج پلٹنے کی رات ہے، آج واپس بارگاہ رب میں آنے کی رات ہے۔ میں نوجوانوں سے آج صرف اپیل کر سکتا ہوں، چھوڑو اس لالو رنگ کی دنیا کو، اس سے ہونا کچھ نہیں ہے سوائے داغ دھبے کے۔ تم اپنی زندگی کو اگر عیاشیوں کے نظر کر دو گے کہ کچھ نہیں حاصل ہونا ہے، کچھ نہیں حاصل ہونا ہے۔ ان گناہوں کی لذت زیادہ دیر کی نہیں، بہت جلدی ایکسپائر ہو جاتی ہے، اور نیکیوں کی لذت قبر نہیں حشر میں بھی باقی رہتی ہے۔ چھوڑ دو ان زندگیوں کو اور واپس آؤ بارگاہ مولا میں۔ مولانا روم فرماتے ہیں مدینے میں ایک سارنگی رہتا تھا، سارنگی بانسری بجانے والا، اسی سے اس کی کمائی چلتی تھی، بجاتا تھا، سریلی آواز، سریلی اس سے میوزک نکلتی تھی، لوگ سنتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، اسی کی کمائی میں چلتے رہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے نوجوانوں، وقت سب کے ساتھ ہمیشہ ویسا نہیں رہتا۔ آج جو نوجوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا فرق ہے، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میرے پاس مال ہے، میں جو چاہوں کر لوں گا۔ وقت سب کے ساتھ یکساں نہیں رہتا، بہت جلدی چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے بارے میں، ابھی میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال پہلے کی بات، جن کا یہ اعلان تھا کہ اتنا مال ہے کہ ہماری 7 پشتیں کھا سکتی ہیں، لیکن اسی بندے کو میں آج دیکھتا ہوں وہ 10 روپے مانگتا ہے، 10 روپیہ آج بھی مانگتا ہے۔ کہاں گئی دولت؟ ایک حالت میں ہمیشہ انسان نہیں رہتا، بدل جایا کرتی ہیں کیفیتیں۔ وہ سارنگی جو زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے پیسہ کماتا تھا، 80 سال کا ہو گیا، سانس پھولنے لگی۔ اب جب سانس پھولنے لگی تو بانسری بجتی نہیں، لے ٹوٹ جاتی ہے، لوگ نہیں سنتے تھے، کہتے تھے بڑھاپے میں اس کی بانسری بجتی ہی نہیں، کیا بات اس کی باجے کو سنے۔ لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے جانے لگے، نہ کوئی محفل گرم ہوتی، نہ کوئی اس کو پیسہ دینے والا تھا۔ اور اب تو ایسے حالت ہو گئی کہ اس بوڑھے کے 80 سال کی عمر میں پیٹ کے لالے پڑ گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ملتا تھا وہ بانسری کے بجانے سے ملتا تھا۔ تھک ہار کر کے اپنی بانسری کو لے کر کے آیا جنت البقیع قبرستان، مدینہ طیبہ کا مشہور قبرستان، غالباً ایسی کوئی مقدس رات رہی ہوگی، یہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے۔ رات کافی ہو چکی، مدینہ سو رہا، مدینے کے لوگ سو رہے ہیں،
اور وہ قبرستان میں آیا اور قبروں کو دیکھنے لگا. کہا عنقریب میرا بھی یہیں جانا ہے, مجھے بھی منو مٹی تلے اب دب جانا ہے. چند لمحوں کا میں مہمان ہوں, چند دنوں کا پتہ نہیں. اور زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے کھاتا رہا. آج کے دن اس نے کیا کیا, بانسری اٹھایا اور توڑ دیا. لکڑی کی ہوتی تھی, توڑ دیا اور کہا اے رحمان تیرا بندہ ہوں, دنیا نے مجھے کھلانا پلانا چھوڑ دیا ہے, کیا اب تو بھی نہیں کھلائے گا, کیا تو بھی نہیں پلائے گا؟ وہ پکارتا رہا اور روتا رہا اور کہا میرے پاس اس کے علاوہ اب کوئی دروازہ باقی نہیں ہے کہ میں پلٹ کر کسی اور سے سوال کروں. لوگ عزت دیا کرتے تھے, بانسری والا سارنگی والا بڑی میٹھی آواز میں بجاتا تھا. آج جب ایسی کیفیت آئی تو سارنگی بانسری توڑ دیا اور پکارتا پکارتا تھک ہار کر اسی قبرستان میں مٹی میں ہی سو گیا. تھک کر کے گر گیا نیچے. جانتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رات کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے, عبادت میں مشغول تھے. آپ کی آنکھیں کیا بند ہوئی, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا عمر اٹھو مسجد سے, جاؤ جنت البقیع میں میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے, میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے, میرے رب نے حکم دیا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو. اللہ اکبر. حضرت عمر بیدار ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے اور رحمان کا حکم آیا کہ کوئی کھانے کے لیے مجبور ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مقدس مہمان ہے میرے مصطفیٰ کا, کوئی مقدس مہمان ہے, کوئی بڑا نیکوکار آدمی ہے جس کے لیے مولا نے حکم فرمایا. اپنے گھر سے توشہ بنوایا اور اچھی غذا بنوائی اور لے کر کے خود اپنے ہاتھ سے جنت البقیع آئے اس مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے. کون مقدس مہمان ہے؟ پورے قبرستان میں کوئی نظر نہیں آیا اور اس مٹی پر یہی بوڑھا کمزور اپنی بانسری توڑے ہوئے گرا ہوا نظر آیا. آپ گئے, اس کو جگایا, پوچھا کون ہو؟ وہ جھجک کر کے اٹھ گیا اور سامنے امیر المومنین کو دیکھ کر ڈر گیا کہ کہیں میری سزا کا وقت نہ آ گیا ہو, کوڑے نہ مارے جائیں مجھے. اٹھ گیا. حضرت عمر نے کہا کیا تو ہی بھوکا آدمی ہے, کیا تو ہی پیاسا آدمی ہے؟ کہا ہاں امیر المومنین, بھوکا اور پیاسا تو میں ہوں. دسترخوان وہیں بچھایا, توشہ اس کے سامنے کھول دیا اور کہا لے کھا لے, تیرے کھانے کے لیے رحمان نے مجھے بھیجا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وہ بوڑھا ایک لقمہ کیا اٹھایا تھا کہ کرب سے اور درد سے رونے لگ گیا اور کھڑا ہو گیا اور پکار کر کے کہنے لگا اے مولا, اے رب قدیر, 80 سال کا ہو گیا, زندگی بھر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں تجھ سے منہ پھیرا رہا, آج ایک رات تجھے کیا پکارا کہ تو نے وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرا توشہ بھیجا, وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرے کھانے اور روٹی کا انتظام کیا. یہ کہہ کر کے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. میرے عزیزوں, یہ آج کی رات میں تم سے اتنا مطالبہ کروں گا, دیر ابھی بھی نہیں ہوئی, پلٹ آنے کا وقت ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ اے مومنو. میرا مولا فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ان قریب تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. 80 سال اگر مولا سے دور بھاگتا تھا, ایک بار اسے کیا پکارا. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ادھر ادھر سر جھکانے سے تیرے سر کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو میرے رب کا سجدہ ہے. یہاں جھک گئے تو مولا ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا, یہاں کے فقیر ہو گئے تو مولا ہر جگہ کے فقر سے بچائے گا, اس بارگاہ کے محتاج ہو گئے تو دنیا کی محتاجی سے بچائے گا.